अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। दुरूस रमज़ानिया के सिलसिले में दर्स कुरान करीम, आज सूरतुल आराफ पारा नंबर 8 का दूसरा निसफ शुरू हो रहा है। सूरतुल आराफ जो है ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और एक रवायत में है कि ये सूरत मक्किया ही है, लेकिन 5 आयतें इसकी ऐसी हैं जो मदीना शरीफ में नाज़िल हुई। इसके 24 रुकू हैं, 206 इसकी आयतें हैं, 3325 कलमे हैं और 14010 इसके हरफ हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम स्वाद, हरूफ मुक़त्तात हैं, इनके बारे में अर्ज़ किया था अल्लाह जाने और अल्लाह का प्यारा हबीब जाने। ये राज है अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब के दरमियान। जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें उसको इसका इल्म दें, जिसको अल्लाह चाहे इल्म दे। इन बातों में हमें बास में नहीं पढ़ना। किताबुन उन्ज़िला अलैका, ए महबूब एक किताब तेरी तरफ नाज़िल की गई। फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन मिन हो, तो इससे तेरे दिल में कोई हरज पैदा ना हो। घबराना नहीं है कि लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, कुरान के साथ क्या करेंगे। मेरे महबूब दिल में कोई हरज ना लाए। ले तुनज़िरा बिही, और लोगों को डराओ इससे। व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और मुसलमानों को इससे नसीहत दिलाओ, मोमिनों को नसीहत दिलाओ। इत्तबिउ मा उन्ज़िला अलैकुम, और ना इत्तिबा करो उसकी जो नाज़िल किया गया तुम पर। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इसे छोड़कर, इसकी इत्तिबा करो, इसे छोड़कर ये दुनियावी हुक्मरानों की बातें मत सुनो। कलीलन मा तज़क्करून, थोड़े हैं जो कि नसीहत हासिल करते हैं, ज़्यादा हैं जो भागने वाले हैं, जो झुठलाने वाले हैं। कम मिन करियतिन, कितनी ही बस्तियां हैं, अहलकनाहा, जिनको हमने गर्क किया, तबाह किया। फजाअहा बासुना बियाता, या तो वो रात के वक़्त उन पर अजाब आया, और हम कायलून, या वो कलूला कर रहे थे दोपहर के वक़्त, ऐसे वक़्त में उन पे अजाब आया कि उनको पता ही नहीं चल सका। फरमाया फमा काना दावाहुम, तो उनके मुंह कुछ भी ना निकला। जो वो बड़े दावे किया करते थे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम दुनिया में ये नए निज़ाम ले आएंगे, हम दुनिया को बदल देंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, पर कुछ भी नहीं उनसे हो सका जब ये हमारा अजाब आया। इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, मगर ये कह सके हो हमने तो बड़ा जुल्म किया अपनी जानों पे, हमने अल्लाह को बुला दिया, हमने यौम आखिरत को बुला दिया, इसलिए हमने तो बड़ा जुल्म किया। फरमाया ये सिर्फ उस वक़्त कहेंगे, क्योंकि उनके पल्ले उस वक्त कुछ होगा नहीं। वल वज़्नु यौमइज़िन, आयत नंबर 8, वल वज़्नु यौमइज़िन हक़ हो, इस दिन तो ज़रूर तोल जो है वो पूरी होगी। उस दिन तुम्हारे सारे के सारे आमाल ज़रूर बर ज़रूर तोले जाएंगे। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो जिनकी तोलें, जिनके पलड़े, जिनके जो है आमाल जो हैं वो भारी निकले, वो तो कामयाब हो गए, वो तो फलाह पा गए। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और वो लोग
جن کی تولیں کم ہو گئیں، جن کے اعمال صالحہ کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ ہماری آیتوں پر جو تھے وہ زیادتی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کو کس لیے یہ سارا کچھ ہوا؟ فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے تم میں زمین میں جو ہے جماؤ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زندگی میں اسباب بنائے، تمہاری معیشت بنائی، رہنے کے طریقے تمہیں دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساری چیزیں رب کی کھا کے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا سارا کچھ ہم نے تمہیں زمین میں بادشاہی بھی دی، تمہیں زمین میں زمینیں بھی دی، مکان بھی دیے، سب کچھ دیا، لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں، رب کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری نقشے بنائے، تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ جل مجدہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنے ہی اسباق ہیں، کتنی ہی نصیحتیں ہیں، اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں تو۔ سب سے پہلے تو یہ قال ما معنی اللہ تسجد اذا امرتک، کہا کیا ہوا تجھے، شیطان سے پوچھا رب کیا ہوا تجھے، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، کبھی کوتاہی ہو جائے تو آدمی جھک جائے، گر جائے، توبہ کرے، اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس کا اعتراف کرے، اللہ بڑا کریم ہے۔ لیکن اگر اس پہ دلائل لینا شروع کر دے، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے جیسا حدیثی میں ہے نا، قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ ایک آدمی کو لائے گا، بھائی تو نے کیوں نمازیں نہیں پڑھی، کیوں جمعے نہیں پڑھے، کیوں تو نے عبادت، کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنے بیٹے دیے ہوئے تھے، کمائی کر کے ان کو کھلاتا یا میں نمازیں پڑھتا، کیا کرتا؟ تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے گا، یعقوب بتا تیرے کتنے بیٹے تھے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ میرے 12 بیٹے تھے۔ کہا 12 بیٹوں کو کھانا کھلانے میں، کما کے دینے میں، کوئی میری عبادت میں تو نے کمی کی؟ باری تعالیٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رب اس سے کہے گا کیوں بھائی، یہ 12 بیٹوں والا میری عبادت کرتا رہا، تجھے کیا ہوا؟ دوسرے تو کیوں نہیں کی بھائی عبادت؟ ہاں میرے وہ بیماری تھی، کیسے؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لوگ کرتے ہیں۔ یہ باری تعالیٰ بیمار رہا ساری عمر، کیا کرتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا، اے ایوب تجھے کتنی بڑی بیماری دی تھی، کیا تو نے میری عبادت سے روگردانی کی، کیا میرے ذکر سے روگردانی کی؟ کہیں گے یار باری تعالیٰ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں، تو میرا خالق ہے، مالک ہے۔ رب کہے گا دیکھ بھائی اس سے بڑی بیماری تھی تجھے۔ ایسے حسینوں کو لایا جائے گا جو بڑے حسن پہ ناز کرتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو نہیں تو حسن دیا تھا، میں کیا کرتا، اور تو میرے پیچھے بھاگتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا، تجھے کتنا حسن دیا، کیا تو نے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہیں باری تعالیٰ میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں۔ مالدار کو لایا جائے گا، تو کدھر گیا، اتنا مال تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مال ہو اور شباب نہ ہو، مال ہو کباب نہ ہو، مال ہو جو ہے دنیا میں عیش و عشرت نہ ہو، تو اللہ جل مجدہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو لے کے آئیں گے، سلیمان تجھے تو پوری دنیا کی میں نے بادشاہی دی تھی، تو میری عبادت خلل اندازی ہوئی نہیں؟ آج کے بادشاہ، آج کے وزیر، آج کے حکمران کہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ پوچھے تو کہتے ہیں جی دنیاوی کاموں میں لگے، ہم حقوق العباد میں لگے ہوئے ہیں، ہم جناب اس سارے ملک کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، نماز کس وقت پڑھیں، اللہ کا حکم کس وقت سنیں، قرآن کس وقت سنیں، تراویحاں کس وقت پڑھیں، کس وقت ہم عبادت کریں؟ تو کہا جائے گا ایسے سلیمان علیہ السلام کو، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اے سلیمان تجھے تو پوری دنیا کی بادشاہی دی تھی، کیا تو نے میری عبادت سے روگردانی کی؟ باری تعالیٰ کیسے ہو سکتا؟ رب ساری کے ساری دلائل توڑ دے گا، وہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ اپنے آپ کو آدمی گرا دے، استغفار کرے، مان جائے باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، تو کریم ہے کرم کر دے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا، کہا کیوں نہیں بھی تو نے سجدہ کیا، تجھے کہا نہیں گیا تھا کہ سجدہ کر، جب میرا حکم تھا تو کیوں نہیں کیا؟ کہا اس نے قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بہتر کہنا یہ شیطان کی سنت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں دولت مند ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔
فرمایا اگر اس کو اللہ کی عطا سمجھو تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری تو سانس اپنی نہیں ہے، تیری تو آواز اپنی نہیں ہے، تیری تو بصارت اپنی نہیں ہے، تیری تو سماعت اپنی نہیں ہے، تیرا تو نطق اپنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو آگے سے دلائل دینے لگا، بھاری تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں، کیسے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی نیچے پڑی ہوتی ہے، آگ اوپر جا رہی ہوتی ہے، میں بلند ہوں، مجھے سجدہ کروانا چاہیے تھا، تو اس کو مجھے کہہ رہا ہے۔ یہ تھا اس کی تکبر کیا، حالانکہ کس نے بنایا تھا؟ آگ سے، اور حضرت آدم کو مٹی سے کس نے بنایا تھا؟ تو یہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو بھی تجھے بھی، تجھ میں کیسے بڑائی آ گئی؟ تو یہ شیطانی چالیں ہیں، انسان جو ہے غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے جو ہے کئی 100 قسم کی حجتیں ڈھونڈتا ہے۔ غلطی کو نہیں، ہم اللہ ماشاء اللہ چھوٹے بڑوں میں سب میں ہوتی ہے، کبھی آدمی نہیں دیکھیں پھر وہی مسئلہ، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں مثالیں کافروں کی دینے پڑتی ہیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک چیز بتا دی، تھوڑی سی غلطی ہو جائے سوری، جاتے جاتے کسی کو لگ جائیں سوری۔ ہم تو لگتے بھی ہمیں اور اگلے سے لڑتے ہیں، تجھے دیکھ نظر نہیں آتا، تجھے ایسا، بھائی میری غلطی نہیں تھی، میری غلطی کیسے ہٹے؟ اسی وقت لڑائی شروع۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، جھک جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت آدم نے یہی تو کیا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، باری تعالیٰ تو نہ معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ باری تعالیٰ معاف کر دیا، اور یہ ظالم آگے سے ڈٹ گیا۔ پھر جیسا کہ یہ بھی ہے علماء نے بیان کیا، آگے آئے گا بھی، کہ جب اس سے کہا گیا کہ بھی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ باری تعالیٰ تجھے جو کیا ہے میں تجھے کرتا ہوں، غیر کو تو نہیں کرتا۔ میں نے حکم دیا نا، میرے حکم تجھے کیا، تیرے حکم سے بھی نہیں مانوں گا کسی کو۔ جبرائیل اور شیطان ابلیس کی توحید میں یہی فرق ہے کہ جبرائیل اور سارے فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ تجھے سجدہ کیا تو جس جس کو کرواتا جائے گا کرتے جائیں گے۔ ابلیس نے کہا نہیں، تجھے کیا ہے، تیرے علاوہ اب کسی کو نہیں کروں گا، تیرے کہنے سے بھی نہیں کروں گا۔ بڑے آدمی آپ کو ملیں گے، بس اللہ کو عالم الغیب ماننا ہے نا، اب رب بھی کہے گا مصطفیٰ کو دیا تو نہیں مانیں گے، کیونکہ رب کی توحید میں جو ہے وہ خلل آ جاتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم قادر ہے نا تو اس کی قدرت کو مانیں گے، وہ بھی کہے گا نا کہ نبی کو قدرت دیا تو نہیں مانیں گے۔ یہ وہ توحید ہے جو ابلیسی توحید ہے، جو جبریلی توحید ہے، باری تعالیٰ تجھے مانتا ہے، جس جس کو منواتا جائے گا مانتے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو تیرا کلمہ پڑھا، تو نے کہا آدم کو میں نے بنایا ہے تو سجدہ کرو، کر دیں گے، تو نے کہا ہے تجھے بھی کریں گے اسے بھی کریں گے۔ تو ابلیس نے کہا نہیں نہیں، تجھے کیا ہے، اب تیرے علاوہ کسی کو مانوں گا نہیں، اور یہ کہ تو نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے، بات غلط نہیں کی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، بات غلط نہیں کی، واقعی حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، واقعی شیطان کو ابلیس کو آگ سے بنایا، بات اس نے جو کیا غلط نہیں کی، بات سچی کی، لیکن کرنے کا مقام نہیں تھا۔ لوگ ہم تو سچی بات کرتے ہیں، نبی مردہ نہیں ہے، نبی نے خود نہیں کہا، نبی بشر نہیں ہے، خود نہیں کہا، ہم تو سچی بات کر رہے ہیں۔ او بھائی سچی بات ہے، موقع نہیں ہے، بات سچی ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ باپ نے غلطی کی ہے لیکن باپ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہیں گے میں بڑا سچا ہوں، باپ تو جھوٹا ہے، میں تجھے کہوں گا کیونکہ تو نے جھوٹ بولا۔ بھائی بات تیری سچی ہے پر یہ مقام کلام کرنے والا نہیں ہے۔ بات اس نے سچی کی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، چاہیے تھا نا کہ سچی بات ہے شابش دیتا رب کہ تو نے سچی بات کی، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا قال فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، سچی بات کی ہے نا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کہیں سچی بات بھی جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا کہ تیرا سچ کسی پہ کسی کی جان لے لے، تیرا سچ کسی کی غیرت کو تباہ کر دے، تیرا سچ دو خاندانوں کو لڑا کے مار دے، تیرا سچ جو ہے اللہ رسول کے سامنے تکبر کھڑا کر دے۔ بات سچی بھی کرنی ہے تو ایسی جگہ کرنی ہے جہاں اس کا فائدہ ہے۔ اب رب کے سامنے تو سچائی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، رب کو نہیں پتا تھا کہ تجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا اس کو سجدہ کرانا ہے، اس کو نہیں کرانا۔ جب اس نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، جس سے چاہے پیدا کرے، لیکن جو رب نے کہا تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قال فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے نہیں حق پہنچتا تھا کہ تو غرور کرے، تو تکبر کرے،
تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر، رائی کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا دانہ، رائی کے دانے برابر تکبر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ ماشاء اللہ۔ آج اپنے آپ کو دیکھ لیں، کس کس بات پہ کتنا تو میرے سامنے بات کرے، تو ایسا، تو فلانا، تو تیری ماں فلانی، تیرا باپ فلانا، میں تو صدیوں سے میرا خاندان اونچا، میں اونچا، تو میرے سامنے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم تکبر کرتے ہیں۔ تجھے حق نہیں بنتا تھا کہ تو یہاں تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو بالکل ذلت والوں میں سے چھوٹا ہے، تو صاغر ہے، تو صغیر ہے، تو تجھے حق نہیں پہنچتا۔ جب اللہ نے ایک نبی کا شان بڑھا دیا تو اب تجھے نبی کے سامنے تجھے تکبر آ گیا، نبی کی برابری کرنے لگا، نبی سے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، تو ذلت والا ہے۔ اب اس نے باتیں تو بڑی کی تھیں، ریاستیں تو بڑی کی تھیں، جیسے دنیا میں کافر بڑے نیک عمل کرتا ہے، بڑے صدقے کرتا ہے، کروڑوں روپے صدقے، یہ اتنی میڈیسن، یہ اتنے علاج، یہ اتنے آپریشن، یہ اتنے جہاز، یہ اتنے کمپیوٹر، یہ اتنے کیا ہے، یہ ساری دنیا کی خدمت ہی تو ہے، دنیا کو آسائش ہی تو پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو اتنی بڑی دنیا میں ان کو جنت بنا کے دے دی ہے، دیکھو ان کو کوئی غم نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ان کے دیکھیں ملک کتنے صاف ستھرے، کتنی ترقی، کتنا سب کچھ۔ فرمایا اب اس نے عبادت تو کی تھی، چپے چپے پہ عبادت کی تھی، تو فرمایا اتنی عبادت کی وہ کدھر گئی؟ فَقَالَ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اتنی پھر فرصت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کی، ابھی مجھے ہلاک نہ کرنا، ہو گیا جو ہونا تھا، مجھے اتنے سجدوں کا کچھ نہ کچھ تو دے۔ فَقَالَ انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی۔ رب کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، بڑا کریم ہے اپنے خلاف اٹھنے والوں کو بھی۔ فرعون جو اس نے خدا اپنے آپ کو کہلایا، نمرود، ان کو بھی تھوڑی نعمتیں دی تھی۔ نیکی کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے نیکی کا اجر یہیں دے دیتا ہے، اور کسی کے نیکی کا اجر جو ہے یہاں بھی دیتا ہے اور قبر حشر میں بھی دیتا ہے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِی، کہا بولا قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ، ضرور باری تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، صراط مستقیم تو ہم مانگتے ہیں، یہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ کہا میں یقیناً صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اب تو نے مجھے مہلت دے دی نا، تو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ شیطان کا حملہ وہیں ہوتا ہے جہاں، کہتے ہیں نا چور وہیں حملہ کرتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے۔ اب یہ حملہ بھی انہی پہ کرتا ہے جن کے دل میں کچھ ایمان ہوتا ہے، انہی کو نمازوں سے دور کرتا ہے۔ بھی دوسروں کی نمازیں کیا ہیں، پڑھتے رہو بھی، کون سا فائدہ ہوگا؟ جب نبی کی گستاخی کی، اب صدقے کرتے رہو، کون سا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جو نیک ہیں، صراط مستقیم والے ہیں، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بڑے حیرانگی بھی ہوتی ہے، یار یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، مکے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، مدینے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دیکھو میں ان کو کہاں سے گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان میں سے اکثروں کو ناشکرہ کر دوں گا۔ اس کی آدم کی وجہ سے باری تعالیٰ تو نے مجھے جو ڈرایا ہے نا، مجھے نکالا یہاں سے، اب میں اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا، میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کے سیدھے تھے، الٹے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے کے آؤں گا، اور ان کو ناشکرہ کر دوں گا۔ تیری نعمتیں کھا کے تیری ناشکری کریں گے، تیری زمین پہ رہ کے تیرا ہی گناہ کریں گے، تیرے موسموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیری قدرت پر یہ اعتراض کریں گے، تو ان میں سے اکثر کو میں ناشکرہ کر دوں گا، اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا۔ قَالَ اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے راندہ ہوا، اور جو ہے مذموم و مدحورا، نکل جا یہاں سے، تو رد کیا گیا ہے، راندہ ہوا ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اور جو تیرے راستے پہ چلے گا سب سے میں جہنم بھروں گا۔
یہ سب وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نا میں ان کو لے کے جاؤں گا، میں نے شکرہ کروں گا، میں جو ہے تیری بارگاہ میں ان کو جو ہے دور لے جاؤں گا، نہیں ان کو عبادت کرنے دوں گا، ان کو نمازوں سے دور، ان کو مسجدوں سے دور، ان کو حق سے دور، ان کو سچ سے دور، ان کو حلال سے دور کر۔ ٹھیک ہے پھر تو جان اور تیرے ماننے والے جانے، میں تم سب کو اکٹھا جہنم میں بھیجوں گا اور جہنم کو بھروں گا۔ اور حضرت آدم غلطی دونوں سے ہوئی تھی، خطا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اب یہ اجتہادی خطا تھی، انہوں نے کھانا کھا لیا تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ تو رب نے کہا یا آدم اس کو انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو جنت میں، تمہاری بیوی بھی رہے جنت میں، کھاؤ پیو، فکلا من حیث شئتما، دونوں کھاؤ جو چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اگر گئے تو تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہی تو جنت میں کھانے والی چیز تھی، اسی سے تم کو منع کر دی۔ کتنے ظالم ہیں آج آپ دیکھیں گے، شراب ہی حرام کر دیا، یہ حسن ہی ہم پہ حرام کر دیا، یہ جوئے سے کچھ آنا تھا یہی حرام کر دیا، یہ سود دنیا کھا کھا کے کروڑ پتی ہو گئی یہی حرام وہ وسوسے ڈالتا ہے، یہی تو مزید کی چیز تھی، اس کو ہی تیرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ یہ کئی ایسے ظالم ہیں بربلا بولتے ہیں اسلام نے اچھی اچھی چیزیں تو ساری حرام کر دی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو فرمایا اس کو وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، فرمایا انہوں نے وہ کھا لیا اور ان کی شرم کی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی کھل گئی، وہ ان کے کپڑے جو تھے وہ اتر گئے۔ قَالَ فَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہا تمہیں بولا نہیں تھا تمہارے رب نے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، إِلَّا أَن تَكُونَ ملک، ہاں اس نے شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے ہی نہ بن جاؤ، یہ جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کھانا نہیں، کہیں تم فرشتے نہ بن، اور تکونا من الخالدین، یا یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، تو اگر یہ کھا لو گے تو تم تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے اس نے ایک وسوسہ ڈالا۔ وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی اللہ کی کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں۔ اب حضرت آدم کیسے سوچ سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے؟ جیسا ایک حدیث میں نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دیکھا چوری کر رہا ہے، وہ اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کی چوری، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، فوراً بول اللہ کی قسم میں نے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میری آنکھیں پھر جھوٹ بولتی ہوں گی، تو سچ کہہ رہا ہے کیونکہ تو نے تو اللہ کی قسم کھا لیا نا۔ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کھائے، یہ انبیاء کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم جھوٹی؟ اللہ اکبر، آج ہماری باتیں سنیں، آج ہمارا دیکھ بات بات پہ قسم، پھر پتہ ہی نہیں ہے جھوٹی کھائی سچی کھائی، کفارہ ادا کرنا ہے نہیں کرنا، اور اس کی جو ہے توبہ کرنی ہے نہیں کرنی۔ تو اس نے کہا کہ میں فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو فریب میں ڈال دیا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کو اس پیڑ کے پاس لے گیا، جب انہوں نے کھایا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وَطَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ اپنے بدن پہ جنت کے پتے باندھنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو ندا دی، رب نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، حضرت آدم کو کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم سے کہا اللہ نے، میں نے یہ باتیں بتائی نہیں تھی، میں نے کہا نہیں تھا؟ اب نہیں کہا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ وہ تو ایسا تھا، کھانا تھا مزیدار تھا، کیا ہوا کھا لیا؟ نہیں، فوراً بولے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بولے فوراً باری تعالیٰ ہم نے اپنا برا کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے تو کون بخشنے والا ہے؟ باری تعالیٰ ہم سارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھ حضرت آدم نے کہا نا ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم، کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے حضرت آدم ظالم تھے؟
یہ خود کہہ رہے ہیں نا ربنا ظلمنا، ہاں ہم نے کہا، ہم نہیں جی نبی نے خود کہا ہے نا بشر، نبی نے خود کہا ہے نا میں نہیں جانتا، نبی نے خود یہ کہا، بھائی یہ بھی خود ہی کہا ہے حضرت آدم نے، لیکن ہمیں حکم نہیں کہ ہم بھی کہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ ان کا خالق ان کا مالک، وہ جو چاہے آپس میں کہیں، یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں۔ رب کریم نے کہا ٹھیک ہے، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ پھر جاؤ تم دنیا میں، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وہیں تم مرو گے، وہیں تم دفن ہوگے، وہیں سے تم اٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آدم تم وہی ہو نا جس کو اللہ نے کہا تھا کھانا نہیں کھانا، کھا لیا، تم نے کھایا، ہمیں مصیبت پڑ گئی، دنیا میں آئے، یہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ کھانا کھا لیا ہے؟ یہ کتاب میں آیا، تورات میں آیا ہے۔ تو فرمایا یہ تورات کب لکھی گئی تھی؟ تمہاری ولادت سے اتنے ہزار سال پہلے، اللہ کا کلام ہے نا، پہلے کہا تو یہ پہلے بھی لکھا، میرے آنے سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ کھائے گا، کہا ہاں، تو میں کیا کرتا؟ نبی کریم نے کہا حج آدم علی موسیٰ، حضرت آدم نے حضرت موسیٰ پہ حجت قائم کر دی، فرمایا کہ ہمیں تو بنایا ہی دنیا کے لیے گیا تھا، ہماری منزل ہی دنیا تھی، یہ راستے میں کچھ معاملات آتے ہیں، ہمیں اللہ نے بتانا تھا شیطان کیسا ہے، اس کی نہیں ماننی، اور کیسے توبہ قبول کا ہونی ہے، یہ کرنا ہے، یہ تو راستے میں سارے تھی، سنگ منزل تھی، اس لیے جو یعنی سنگ راہ تھے، یہ سنگ منزل نہیں تھی، یہ تو ہم نے دنیا میں ہی آنا تھا، یہ ساری آگے پیدا ہونی تھی، ساری مخلوق پیدا ہونی تھی، اور رب کریم نے فرشتوں سے بھی یہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو یہ تو سارے موسیٰ کریم نے کہا کہ ان کو جو ہے اس حضرت آدم نے حجت قائم کر دی، تم جاؤ ایک وقت مقررہ تم رہو گے، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اس میں تم جیو گے، اس میں تم فوت ہوگے، اور اسی میں سے تم پھر اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ سارے قصے اللہ جل مجدہ نے جو قرآن کریم میں بنائے ہیں، یہ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے جو ہیں یہ ہدایت کا سبب ہیں، کاش کہ ہم ان کو سوچیں، ان کو پڑھیں۔ آیت نمبر 29، کل امر ربی بالقسط، فرما دیجیے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، عبادت کے وقت، ہر مسجد میں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالص اللہ کے ہو کر اس کی عبادت کرو، کما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اور تمہارا آغاز ویسے ہی ہے اور ویسے ہی تم وہاں سے پلٹو گے۔ اور حکم ہوتا ہے آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو مسجدوں کے لیے زینت کرو، مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، اچھی زینت کر کے جاؤ، رب چاہتا ہے مسجدوں کی بھی زینت ہو، مسجدیں بھی پاک صاف ستھری ہوں، اور آدمی جائے تو وہی ظاہری طور پہ پاک صاف ہو کے جائے، اچھے کپڑے پہن کے جائے۔ یہ امامہ، یہ ٹوپی، یہ کپڑے، یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے۔ مرد کی زینت اصل میں ہم رہ کے نا انگریزوں میں، غیر مسلموں میں تو ننگے سارے کی زینت بن گئی، بودے بنانا، چیر نکالنا، یہ زینت بن گئی۔ مرد کی زینت جو جیسے عورت کی زینت چادر اور دوپٹہ تھی، ایسے مرد کی زینت امامہ تھا، ٹوپی تھی۔ فرمایا مسجد میں جاؤ تو زینت سے جاؤ، امامہ پہن کے جاؤ، دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، ٹوپی پہن، سب کچھ اتر گیا، امامے گئے، ٹوپیاں آئیں، ٹوپی بھی گئی۔ اب بال تھے اس کو بھی یہود و نصارہ کی طرح بنانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا مسجدوں میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو رب کی نعمتوں سے لیکن حد سے نہ بڑھو، کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نے جو اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا، جو اپنے بندوں کے لیے؟ بھائی مرد کے لیے بھی زینت، عورت کے لیے بھی زینت، زینت کرو رب کی عبادت۔ عورت کے لیے بھی فرمایا جب نماز پڑھے تو وہ زیور پہنے، وہ اچھے کپڑے پہنے، رب کی بندی ہے، رب کی بارگاہ میں پیش، ہم بندوں کے پاس جاتے ہیں تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، گناہ گاروں کے پاس، اور جہاں ناچ ڈانس ہے، جہاں سارے ہیں ہی وہاں اچھے کپڑے، لیکن رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو ویسے
جیسے کپڑے ہیں ویسے اس کا مطلب ہم معاذ اللہ استغفر رب کو بندوں جتنی بھی حیثیت نہیں دیتے کہ رب کی بارگاہ میں جانے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں۔ فرمایا اخرج العباد، بندوں کے لیے یہ میں نے زینت بنائی ہے، اس کو منع کیسے؟ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ قل ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصہ، فرما دو ایمان والوں کے لیے یہ دنیا ہے خالصہ یوم القیامہ، اور خاص کر تو ایمان والوں کے لیے آخرت ہے، قیامت میں، قیامت کے بعد ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور یہ مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو عالم ہیں، جو سمجھنے کے لائق ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔